बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आई हैं जी। और तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और बैकडोर चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म के राब्ते और मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज तय किए जा रहे हैं। और इस क्राइसिस से निकलने के लिए, पाकिस्तान को इस बहरान से निकालने के लिए अब बड़ों बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं और हर कोई अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। पॉलिटिकल प्लेयर्स अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं और इमरान खान साहब भी अपने रवैये में लचक लाने के लिए तैयार हैं और उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात के लिए हुकूमत से बातचीत भी हो सकती है और वो अदलिया से मुआफ़ी भी मांग लेंगे और अदालत के साथ, अदलिया के साथ उनका कोई तनाज़ा नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर उनको मौका दिया जाता अदालत में बोलने का तो हो सकता है मैं रोस्टम पे जाके माफ़ी मांग लेता और मामला उसी दिन ख़त्म हो जाता। लेकिन मुझे माफ़ी मांगने में कोई आर नहीं है और मैं किसी इदारे के साथ कोई तसादम नहीं चाहता। अफ़वाज पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता कि अफ़वाज पाकिस्तान के साथ तसादम चाहा जाए। और इसलिए उन्होंने एक बात भी कर दी है और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के बारे में एक आउट ऑफ द बॉक्स फार्मूला पेश कर दिया। एक मुनज़्ज़म किस्म का, एक ऑर्गेनाइज किस्म का सोचा समझा एक फार्मूला पेश किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है वो काफ़ी बहरानी कैफियत से है। और इसके पीछे क्या राज पिन्हा है, उन्होंने ये बात क्यों की कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं टिल फर्दर नेक्स्ट इलेक्शन, और अगले इलेक्शन तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कंटिन्यू करें और अगली जो इलेक्टेड हुकूमत हो वो आके आर्मी चीफ का तकर्रुर करे। और इसके लिए ना ही मौजूदा हुकूमत यानी कि शहबाज हुकूमत और ना ही केयर टेकर सेटअप जो है वो आर्मी चीफ का तकर्रुर करे, नए आर्मी चीफ का। ये इस्तेहकाक, ये इख्तियार, ये हक सिर्फ और सिर्फ जो अगली मुंतखब हुकूमत होगी उसको हासिल है। ये एक ऐसा फार्मूला उन्होंने पेश कर दिया है कि जिसके बाद हुक्मरान इत्तेहाद जो है, ख़ास तौर पे हुक्मरान इत्तेहाद में काफ़ी खिलबली मच गई है। और खिलबली क्यों ना मचे जी, क्योंकि सारा गेम जो है, सारा खेल जो है वो पलट दिया है इमरान खान साहब ने ये बात करके। सूरत हाल क्या है, बैकडोर चैनल्स पे हो क्या रहा है, ये सारा एक फार्मूला जो पेश किया इमरान खान साहब ने, ये क्यों किया है, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूं और उसकी जो वजूहात हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले कुछ चीज़ें इस दौरान कुछ और भी हुई हैं, वो भी ज़रा सुन लीजिए और इसके बाद फिर वापस आते हैं जी इस मामले की तरफ कि आखिर ये माजरा क्या है। सूरत हाल ये है कि इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में बेंच बन गया है जी, फुल बेंच बन गया है। अब 2 रुकनी बेंच नहीं है बल्कि 3 मेंबर्स फुल बेंच बन गया है। और उसमें मरियम नवाज साहिबा का जो पासपोर्ट की वापसी का है मामला वो जेर बहस आएगा। और चूंकि वो पासपोर्ट वापस लेना चाहती हैं और उसके बाद वो बैरून मुल्क यानी कि लंदन सफ़र करना चाहती हैं, अपने वालिद साहब के पास आना चाहती हैं और उसके बाद फिर अगला जो फेज़ होगा वो नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पहुंचना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हुई कि इससे पहले 6 बेंच जो हैं, 6 ऑनरेबल जजेस रिफ्यूज़ कर चुके हैं ये केस सुनने से। अब उस केस को दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगे, जस्टिस अली बाकर नकवी होंगे और जस्टिस शेख होंगे जी। ये 3 मेंबर्स का बेंच है, अब वो इस केस को सुनेगा। और इस बार उम्मीद है कि कोई भी जज रिफ्यूज़ नहीं करेगा, बल्कि मेरी जो इत्तला है कि पहले पूछ लिया गया है कि अब इस केस को सुनना है तो ये दोबारा ये एम्बेरसमेंट ना हो बार बार, अब ये केस सुना जाएगा। हमारे पास ये जो है कि पहले से पूछ लिया गया, क्योंकि पहले 5-6 दफ़ा ऐसा हो चुका है। तो उसमें क्या रिजल्ट आता है इस पे ज़रा हो सकती है, क्योंकि 3 मेंबर्स बेंच है और अब उसमें 50-50 का चांस भी नहीं रहा। कोई 2 अगर ऑनरेबल जजेस एक तरफ चले जाते हैं और एक अपोज भी करता है तो कोई इशू नहीं होगा, वो फैसला फिर 2-1 से भी आ सकता है। और पासपोर्ट देना है तब भी, पासपोर्ट नहीं देना तब भी। एक चीज़ हुई है। दूसरी एक और बात हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो बदस्तूर जी उनके हवास जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि एक मेंबर अब्दुल शकूर शाद
پی ٹی آئی کے MNA تھے، انہوں نے رجوع کیا تھا کورٹ سے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ میں نے تو استعفیٰ نہیں دیا، اور میرا استعفیٰ ویسے ہی منظور کر لیا گیا اور الیکشن اناؤنس کر دیے گئے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ استعفیٰ جو تھا، وہ جو نوٹیفیکیشن تھا ان کی سیٹ خالی کرنے کا، وہ معطل کر دیا تھا، اور اس کو معطل کر کے ان کی رکنیت جو ہے وہ بحال کر دی تھی۔ ظاہر رکنیت بحال ہو جانی تھی، اس کی بنیاد پہ، اور ضمنی الیکشن روک دیا تھا اس سیٹ پہ، لیکن چیف الیکشن کمشنر نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے از خود ایک ایزیوم کر لیا، اور انہوں نے اس ایک آرڈر کی بنیاد پہ سارے الیکشن پوسٹ پون کر دیے، سارے الیکشن پوسٹ پون کر دیے، 9 کی 9 سیٹوں کے، اور پلس جو صوبائی دیگر سیٹیں ہو رہی، 14 حلقوں میں جو الیکشن ہو رہا تھا، عمران خان صاحب 9 سیٹوں پہ الیکشن لڑ رہے تھے۔ اب یہ اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب الیکشن پوسٹ پون ہو گیا، اور جب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے اس پہ احتجاج کیا، تو پتہ چلا جی وہ تو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر پہ کیا ہے۔ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں جب آیا دوبارہ، تو انہوں نے کہا چیف جسٹس امر اللہ صاحب نے کہ ہم نے تو ایسا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا، ہم نے تو صرف جو MNA آیا تھا، عدالت سے رجوع کیا تھا، ہم نے صرف اس ایک حلقے کا الیکشن پوسٹ پون کیا ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ؟ تو اب اس کی بنیاد پہ اب آپ دیکھیں کہ ادھر کورٹ ہیئرنگ ہو رہی ہے، اور ادھر الیکشن کمیشن کا اجلاس چل رہا تھا، چیف الیکشن کمیشنر صاحب براجمان تھے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہو گئی ہے، اور وہ نوٹیفیکیشن تو صرف ایک MNA کا تھا، تو لہٰذا دوبارہ اجلاس ہوا، جو 9 سیٹوں کے علاوہ باقی 5 سیٹیں تھیں ان پہ الیکشن ہو رہا ہے، وہ اکتوبر کی تاریخ دے دی گئی ہے، 9 اکتوبر یا 12 اکتوبر کی، اس کے لیے دے دی گئی ہے، اور اس پہ ضمنی الیکشن دوبارہ اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ اور تیسرا ایک اب جو باقی خالی سیٹوں پہ انہوں نے کہا کہ الگ سے الیکشن بلائیں گے ہم اجلاس، تو اس پہ بھی ہم اگلی تاریخ کا اعلان کریں گے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس لیول پہ آ کے چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سینئر موسٹ ریٹائرڈ بندے ہوتے ہیں، وہ ایسا کوئی بلنڈر کر سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بائسڈ ہیں، اور یہ ہماری پی ٹی آئی کی دشمنی میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جو توہین الیکشن کمیشن کے نوٹس جاری کیے ہوئے ہیں، شوکاز نوٹس، ان کا جواب دے دیا ہے عمران خان صاحب نے بھی، فواد چوہدری صاحب نے بھی، دیگر نے بھی، پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے، کہ آپ کمیشن ہیں، عدالت نہیں، آپ توہین الیکشن کمیشن کے تحت کارروائی نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کا یہ اختیار ہی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں نے۔ پھر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں معاملہ تھا، عمران خان صاحب دوبارہ اپیئر ہوئے، اور وہ ضمانت میں توسیع کر دی گئی ہے، اور اس کو 20 ستمبر تک 22 ستمبر تک اس کو بھی ملتوی کر دیا، 22 ستمبر تک آئی تھنک ملتوی کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر تاریخ اگلی ہوگی، اور اس میں بھی جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج صاحب ہیں ان کے جو ریمارکس ہیں وہ کافی اس ہوپفلی وہ کیس بھی اب ریورس ہوگا، کیونکہ ایک اسٹیٹمنٹ پہ ان پہ انسداد دہشت گردی لگائی گئی تھی۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ جو سم اپ ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں جی واپس عمران خان صاحب کے انٹرویو پہ، اور عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، اور اس کا مطمع نظر اس کا کیا ہے، اس کے پیچھے کیا راز پنہاں ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ کنٹینیو کریں۔ اور یہ بات کس طرف سے آئی ہے؟ یہ بات آئی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ حکمراں اتحاد جو ہے اس وقت وہ تو اپنی پلاننگ کر کے بیٹھا تھا کہ آرمی چیف کے لیے نام فائنل کیے جا رہے تھے۔ پھر یہ بات آ رہی تھی آرمی چیف کے لیے کہ کبھی کہا جاتا تھا 6 ماہ کی ایکسٹینشن، کبھی کہا جاتا تھا 3 ماہ کی ایکسٹینشن، کبھی 1 سال کی ایکسٹینشن، یہ چیزیں بھی چل رہی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بار بار ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو کبھی کہہ رہے تھے کہ آپ دے دیں باجوہ صاحب کو اختیار دے دیں، فوج کو اختیار دے دیں، اگلا آرمی چیف وہ لگا دیں۔ پھر جو لاسٹ انٹرویو انہوں نے کیا، اس سے پہلے بھی کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو پہلا پینل آئے گا اسی میں سے ہم آرمی چیف لگا دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے 5ویں اور 6 نمبر تک بھی جانا پڑے، ایک اور یعنی کہ 3 کا پینل آتا ہے تو پھر اگلے 3 کا پینل اور بھی منگوایا جا سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے پہلے بھی کی، اور اب جو وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی
کہ جناب ضروری نہیں ہے، اور ایکسٹینشن کے بارے میں انہوں نے کہا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، ایکسٹینشن بالکل ابھی تک قبل از وقت ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن کا کوئی ایسا ماحول بھی نہیں ہے دفاعی اعتبار سے، دفاعی نقطہ نظر سے کوئی ایسی کوئی غیر معمولی صورتحال نہیں ہے، یعنی ایکسٹینشن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی چانس نہیں ہے ایکسٹینشن کا چیپٹر، اور قریب آ کے ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو آرمی چیف لگانا ہے، اور اطلاعات یہ آ رہی تھی کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں یہ لوگ نئے آرمی چیف کو اناؤنس کر دیں گے اور وہ آ کے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے۔ یہ معاملہ ہوا، لیکن جو چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے جی کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ غلط اندازہ لگایا گیا، اور یہ جو لائے حکمراں اتحاد جو یہ آیا تھا، انہوں نے تو معیشت کو ٹھیک کرنا تھا، لیکن انہوں نے آ کے معیشت مزید خراب کر دی، اور اب تک کی اطلاع یہی ہے کہ معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، غربت مہنگائی عروج پر ہے، ڈالر قابو میں نہیں آ رہا، اور ان کی پریورٹیز کچھ اور ہی ہیں، پھر عمران خان صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ اگلے آرمی چیف کا فیصلہ کرے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جو خود انڈر ٹرائل ہے وزیر اعظم وہ آرمی چیف لگائے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سابق صدر جو ہے جس کے اپنے پہ کیسز چل رہے ہیں وہ آرمی چیف کا فیصلہ کریں۔ یہ بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے تھے، اور یہ انہوں نے 2-3 دفعہ سوالات اٹھائے اور کھلے عام اٹھائے، جس پہ بہت ہی معاملات گڑبڑ ہو گئے تھے، اور بہت زیادہ اس کو کہا گیا تھا کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کر دیا ہے، یہ کیسے کر دیا ہے۔ لیکن اب انہوں نے عمران خان صاحب نے ایک راستہ خود دے دیا ہے، اور وہ یہ راستہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئیں، غلط ججمنٹ ہو گئی، اب قوم الیکشن مانگ رہی ہے، لہٰذا الیکشن ہونے چاہیے اور انتخابات ہونے چاہیے، اور انتخابات تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بطور آرمی چیف کنٹینیو کریں، اور انہی کی موجودگی میں یہ الیکشن ہوں، اور الیکشن صاف شفاف ہونے چاہیے، اور جو بھی منتخب حکومت آئے اس کے حوالے اقتدار سپرد کر دینا چاہیے، اگلی حکومت جو بھی آئے وہ اپنا آرمی چیف اس کا استحقاق ہے وہ آرمی چیف لگائے، تاکہ سیاسی استحکام بھی آئے، اسٹیبلٹی بھی آئے، اور پھر یہ لڑائی نہ چلتی رہے کہ یہ آرمی چیف اس کا ہے اور یہ آرمی چیف اس کا ہے۔ یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی ہے خاص طور پہ، اور وہ یہ کیا کہ کیا گورنمنٹ کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے، الیکشنز کے سلسلے میں ہو سکتی ہے، اور باقی کچھ چیزیں انہوں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو انہوں نے پرپوزل دی ہے، یہ پرپوزل اس سے پہلے ڈسکشن ہوئی ہے، اور ڈسکشن کرنے کے بعد ہی، بحث مباحثے کے بعد ہی یہ سوچی سمجھی پرپوزل دی ہے کہ باجوہ صاحب اگلے الیکشن تک کنٹینیو کریں، اپنی موجودگی میں الیکشن کروائیں، تاکہ جو ان پہ ایک اگر ان حالات میں وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کا سارا کیریئر جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، اور وہ ایک کامیاب جرنیل کے طور پہ ریٹائر نہیں ہوں گے۔ تو جو قضیہ اور جو ایک بحران شروع ہوا ان کے دور میں، وہ اپنے ہی دور میں یہ بحران ختم کر کے خود جائیں، اور یہ چیزیں 0-0 بیلنس 0-0 کر کے جائیں، تاکہ جب وہ جائیں جو ریٹائر ہوں تو باوقار طریقے سے ان کو رخصت کیا جا سکے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔